आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। सबक नंबर 9 में आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले हम थोड़ा सा वार्म अप होने के लिए पिछले सबक से कुछ सवालात देख लेते हैं। रहीम का मानी बताइए चैट बॉक्स में लिखकर। रहीम। जी माशाल्लाह से मिसेस नदीम बिनते कदीर नदीम शाहिद। जी बिल्कुल ठीक। मरियम फातिमा। जी बिल्कुल ठीक माशाल्लाह से। रहीम यानी मुसलसल रहम करने वाला। अब हम बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। आज के सबक में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ, जिसको हम दरूद इब्राहिमी कहते हैं, वो पढ़ेंगे। ग्रामर में आज हम एक नई चीज शुरू करेंगे और मुझे यकीन है कि इसमें आपको पहले से ज्यादा मजा आने वाला है। यानी आज हम फेल का अफाल का आगाज करेंगे। हमने इसम और हर्फ पढ़ लिए हैं, फेल अब हम आज से शुरू करेंगे, जिसमें हम फेल माजी सीखेंगे। आखिर में आपके शौक को बढ़ाने के लिए नुक्ता तालीम होगा। और इस सबक में 9 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 390 बार आए हैं। इंशाल्लाह ताला सबक नंबर 9 के इख्तिताम तक हम 102 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 27,926 बार आए हैं। सबसे पहले हम दरूद पाक के बारे में पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ का नाम दरूद है। आज हम तकरीबन 1500 साल बाद हजारों मील दूर मुसलमान हैं। तो किस वजह से? अल्लाह के फजल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों के नतीजे में दिन भर की थकन के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कबीले को दावत दी होगी। तो हो सकता है कि हम तक वो दावत उस कबीले से पहुंची हो। इस तरह सोचते हुए इस बात को महसूस करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की हर कुर्बानी का मुझ पर पर्सनली कितना बड़ा एहसान है। क्योंकि हो सकता है अगर उस वक्त वो अपने इतनी ज्यादा मसरूफियात और इतनी ज्यादा मुश्किल जिंदगी में से वक्त निकाल कर दावत ना देते उस कबीले को जिसके तवसत से हम तक ये दावत पहुंची है, तो क्या आज हम मुसलमान होते? यकीनन नहीं। तो ये उनका हम पे एहसान है। अब हम उसके बदले में उनके लिए क्या कर सकते हैं? जब आम तौर पे जब कोई शख्स हमारे ऊपर कोई एहसान करता है, हमारे साथ कोई नेकी करता है, तो हम क्या करते हैं? या तो हम उसको खाने पे बुलाते हैं, दावत देते हैं, या उसको तोहफा भेजते हैं। यानी किसी ना किसी तरीके से हम उस तरीके से हम उसकी शुक्रगुजारी का जो है इजहार करते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम इनमें से कुछ नहीं कर सकते। तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआ कर सकते हैं। और ये बात हम सबको मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उनकी कुर्बानियों का अजर मिलने ही वाला है, चाहे हम दुआ करें या ना करें। इसलिए हमारा उनके लिए दुआ करना दरअसल हमारे लिए एजाज की बात है। और दुआ करने पर उल्टा हमें इसका सवाब मिलता है। मुस्लिम शरीफ में है, हदीस है कि जो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा रहमत नाजिल फरमाएगा। यानी हम दुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करें, लेकिन उस दुआ का अजर हमें भी 10 मर्तबा मिल रहा है। आइए अब दरूद इब्राहिमी सीखते हैं। सबसे पहले सुनते हैं। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। अल्लाहुम्मा अल्लाह ताला को पुकारने के लिए, और बहुत सी दुआएं भी अल्लाहुम्मा से शुरू होती हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली, तू रहमत भेज। यानी अल्लाह ताला को मुखातिब करके कह रहे हैं तू रहमत भेज। कल हमने ये चीज हरफ जर के बारे में जो चार बातें पढ़ी थी, उनमें एक बात पढ़ी थी कि अगर बाज दफा हरफ जर बदलने से मानी बदल जाता है, तो उसके लिए हमने एक मिसाल पढ़ी थी सल्ली की। सल्ली के साथ अगर ली आ जाएगा, जैसे कि फसल्ली ली रब्बी का वनहर है, तो इसका मतलब होगा नमाज पढ़, यानी बस अपने रब के लिए नमाज पढ़, जब सल्ली के बाद ली आ जाएगा। लेकिन सल्ली के बाद अगर अला आएगा, जैसे कि यहाँ पे दुरूद पाक में है सल्ली अला मुहम्मद, तो इसका मतलब होगा रहमत भेज, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद। दरूद क्या है? रहमत भेज। तो सल्ली, रहमत भेज, अला पर, मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह का टेबल हमने किया हुआ है ना, अला अलैहि अलैहिम, तो अला पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेज। व अला आली, वा और अला पर आल। आमतौर पे हमारे यहाँ आल का कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि जो उनकी औलाद है, यानी उनकी अहले खाना है। लेकिन अरबी में आल का मतलब जो होता है वो खानदान वाले, और उसके साथ साथ इत्तबा करने वाले, यानी पैरवी करने वाले, फॉलो करने वाले, फॉलोअर्स भी आते हैं। अरबी में खानदान वालों के लिए सिर्फ जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो अहल का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और आल का लफ्ज जो है उसमें खानदान वाले और इत्बा करने वाले, यानी पैरवी करने वाले, फॉलो करने वाले तमाम के तमाम लोग आ जाते हैं। व अला आले मोहम्मद, और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सल्ली अला का मानी, अब हमने कह तो दिया कि रहमत भेज, अब असल मतलब क्या है? असल मतलब यह है कि ए अल्लाह, उन पर रहमतों की बारिश फरमा, उन पर मेहरबान हो जा, उनका नाम बुलंद कर, और उनके दर्जात बुलंद कर। ये तमाम के तमाम जो है वो सल्ली में, ये तमाम के तमाम दुआएं जो है वो आ जाएंगी। अब आल के दो मानी, एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और अजवाज मुताहरात, और दूसरा इत्तबा करने वाले, यानी पैरवी करने वाले। अगर हम दूसरा मानी लें तो हम भी इस दुआ में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के सब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले हैं। यानी अगर इसमें आ गया, तो इसका मतलब यह है कि हम सब भी उसमें शामिल हो गए, क्योंकि अहल जो होता है वो सिर्फ खानदान वाले होते हैं, आल में सबके सब लोग आ गए। अब हम ये दुआ जब कर रहे हैं तो हम अल्लाह ताला से ये कह रहे हैं कि तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर बेशुमार एहसानात किए, और ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम उसका बदला दें, और हम उसका बदला दे भी क्या सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। तो ए अल्लाह, तू ही उनके तमाम एहसानों का जो बदला है वो उनको दे, उन पर रहमतों की बारिश नाजिल फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। इसी तसव्वुर के साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद, ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 15 सेकंड आपके लिए। सल्लैता का मानी बताइए। वैसे ये इसके बाद होना चाहिए था, चलें इसको छोड़ दें। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है? एक से ज्यादा जवाब होंगे इसमें। जी, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। जी, मरियम फातिमा, मिसेस नदीम, बिल्कुल ठीक। जी, बिनते कदीर, बिल्कुल ठीक। फरवा फरहान, नदीम शाहिद, नुसरत, जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والے. جی. اب آگے بڑھتے ہیں اگلا حصہ. کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. کما، عربی میں کما اور کا، ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے جیسے. ہم نے کا ایک مطلب پڑھا تھا تیری، لیکن وہ اگر بعد میں آئے گا تو تیری کے معنی میں آئے گا، اگر شروع میں کا اکیلا آئے گا تو وہ جیسے کے معنی میں آئے گا. کما بھی جیسے کے معنی میں اور کا بھی جیسے کے معنی میں. تو یہاں پہ کما جیسے، جیسے کہ سلیتا بھیجی رحمت تو نے، بھیجی رحمت تو نے. سلیتا جیسے کہ بھیجی رحمت تو نے، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. اب اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں. اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے اللہ آپ بہت زیادہ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خوب نوازا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں. اور کیونکہ ہم نے بات کی، پہلے ہم نے بات کی رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، تو یہاں دوسری بات بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ جیسے رحمت بھیجی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، اور ابراہیم کی علیہ السلام کی آل میں تو تمام مذاہب کے لوگ آ جاتے ہیں. تو یعنی ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ پیغام بھیجنا ہے کہ وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہو جائیں. چلیں جی، چیٹ باکس میں لکھیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر کیا کرتا ہے. جی مسز ندیم بالکل ٹھیک. محمد احمد بھٹی، فریدہ امجد، مریم فاطمہ بنت قدیر، نمرہ سلطان، جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک. ندیم شاہد بالکل ٹھیک. انا کا حمید مجید. انا کا، انا کا لفظ ہم نے پہلے پڑھا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا ان اور انا، ان اور انا ایک ٹیبل کیا تھا نا ہم نے، اسی سے انا بے شک، یقیناً، کا یہ وہی والا کا ہے، تو والا، ہم والا جو ہے، ہم کا یہ کم نا والا. انا کا بے شک تو، حمیدن، حمیدن کا جو لفظ ہے وہ حمد سے نکلا ہے. تو حمد کا ہم نے مطلب پڑھا تھا کیا یاد ہے کسی کو؟ تعریف اور شکر. تو حمید وہ جو ہم تعریف کے قابل ہے اور شکر کے قابل ہے. تو ان کا بے شک تو حمید تعریف کے قابل ہے، مجید بزرگی والا ہے. مجید کا لفظ جو ہے وہ جد سے نکلا ہے، جد امجد، والد ماجد، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے بزرگی والا. اور بزرگی والا کس طرح کی بزرگی والا؟ جس کو جلال، عظمت اور بڑائی کمال درجے کی حاصل ہو، یعنی پرفیکشن کے لیول پہ حاصل ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. تو بے شک تو ہی تعریف کے قابل اور بزرگی والا. جب ہم نے دعا کر لی تو اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ دعا صرف اور صرف تو ہی قبول کر سکتا ہے، کیونکہ تو ہی تعریف کے قابل ہے اور تو ہی بزرگی والا ہے. اگر ہم بھوکے ہیں اور ہمارے کسی دوست کو اس کا پتا چلے اور وہ ہمارے لیے 5 اسٹار ہوٹل سے کھانے کا ایک ٹرک بھیج دے، تو کیسی تعریف نکلے گی اس کے لیے؟ دل سے، بہت شدت سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، اللہ کے لیے تو بہت بہترین مثال ہے. اللہ نے تو ہمیں ہر چیز مہیا کی ہے. اللہ تو ہماری ضرورت کا اظہار کرنے سے بھی پہلے ہماری ضرورت پوری کر دیتا. تو اس اللہ کی تعریف، وہی تعریف کے قابل اور وہی بزرگی والا ہے. تو اور اللہ کا ایک احسان کہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے. تو اللہ سے ہم یہ دعا کریں
کہ اللہ تیرا بہت بڑا احسان کہ تو نے ایسے پیارے زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی۔ اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے اور تو خوب قابل تعریف ہے۔ اے اللہ تو مجید ہے، یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے، اس لیے صرف تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رول کو سمجھنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک معلم بنا کر بھیجے گئے، تو ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے۔ اور کیا وہ تا قیامت تک کے نبی نہیں ہے؟ بالکل ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ تو کیا ان کا کردار بحیثیت ایک معلم کے ان کی وفات کے بعد ختم ہو گیا؟ بالکل بھی نہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ مدد کر میری کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاگرد بنوں اور ان کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤں۔ احتساب کریں کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں یا کرتی ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے میں، یا میں یہ کہہ دیتی ہوں یا کہہ دیتا ہوں کہ میں مصروف ہوں۔ ہم اکثر یہ ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے، آپ کسی کو قرآن کی دعوت دیں نا کہ قرآن کورس ہے یا ویسے بھی آپ قرآن سیکھنے کے لیے آئے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو یہ اپنا احتساب کرنا ہے کہ کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے، پلان کریں ایک مخصوص وقت میں قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے۔ جب تک آپ یہ پلان نہیں کریں گے آپ اس راستے پر نہیں چل سکیں گے۔ کوئی بھی کلاس جوائن کریں، جیسے ابھی آپ نے یہ QC1 میرے ساتھ جوائن کی ہے، آپ کہیں بھی کسی کی ٹیچر کے ساتھ کلاس شروع کر دیں، جب آپ کی لائف میں ایک ڈسپلن آئے گا اس حوالے سے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو سفر ہے قرآن اور حدیث سیکھنے کا وہ آگے بڑھتا جائے گا۔ تبلیغ کریں، کوشش ہو کہ ہر ممکن حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہم، اے اللہ، بارک، جیسے سلی تھا نا رحمت بھیج، بارک برکت سے نکلا ہے، جیسے عید مبارک ہم کہتے ہیں نا آپ کی عید برکتوں والی ہے، بالکل وہی لفظ ہے یہ، بارک برکت عطا فرما، اللہ پر، محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلا اور آلی آل پر، محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب درود کے پہلے حصے میں صلات کی دعا ہوئی، یعنی رحمت کی دعا ہوئی، اللہم صلی علی محمد۔ صلات میں رحمت میں برکت شامل ہے، لیکن صلات کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا کی گئی ہے، اس وجہ سے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبارات میں بات کو پیش کیا جاتا ہے، یعنی آپ بار بار دعا کو مختلف انداز سے جب پریزنٹ کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ پسند آئے گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجئے اور ان کے لیے دل سے برکت کی دعا کیجئے۔ جب آپ ان کی قربانیوں کو یاد کریں گے تو آپ کے دل سے یہ دعا نکلے گی۔ اور برکت اصل میں کیا ہے؟ ہم نے پہلے بھی یہ دیکھا تھا کہ برکت کے معنی کیا ہے۔ برکت کے معنی ہے خوبی، بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا۔ برکت کا مطلب صرف زیادتی نہیں کسی چیز کی، بلکہ خوبی، بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا۔ اعمال میں برکت کا مطلب ان کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا ہے۔ اولاد میں برکت کا مطلب اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا اور پھیلنا بڑھنا ہے۔ تو یہاں پر جب ہم دعا کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کو برکت عطا فرما، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقوں پر چلنے والے تمام لوگوں کو برکت عطا فرما۔
اب اس تصور کے ساتھ پریکٹس کیجئے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، کا اور کما ابھی ہم نے دیکھا، اس کا مطلب جیسے کہ بارکتا، برکت عطا کی تو نے، یہ فعلتا کے وزن پہ، اور یہ انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے یہ کیسے ہے۔ بارکتا، برکت عطا کی تو نے، جیسے سلی سے تھا سلیتا، بارک سے بارکتا، سلی یعنی سلیتا جو رحمت بھیج، تو رحمتوں کی بارش اور مہربانی، نام اور درجات کی بلندی، اور بارکتا برکت عطا فرما یعنی خوبی بھلائی نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا اور بڑھتے رہنا۔ اللہ پر ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، و علی آل ابراہیم اور آل پر ابراہیم علیہ السلام، یعنی جیسے برکت عطا کی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امامت ایسی دی کہ تمام دنیا کے جو لوگ ہیں، مسلمان، عیسائی اور یہودی نے نبی مانتے ہیں، تو یعنی ان کی نبوت میں ان اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی۔ اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں برکت عطا فرمائے، تاکہ ان کو بھی تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ ماننے والے ہو جائیں۔ انا کا حمید المجید، ابھی ہم اس کی وہ تفصیل کو دیکھ چکے ہیں بہت تفصیل سے۔ بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تعریف کے قابل ہے اور بزرگی والا۔ اس تصور کے ساتھ پریکٹس کیجئے، انا کا حمید المجید، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ بارکتا کا مطلب بتائیں چیٹ باکس میں لکھ کے۔ نمرہ سلطان بالکل ٹھیک۔ بارکتا ہے، صرف ہے بارکتا، صرف کمان نہیں ہے۔ جی فریدہ امجد بالکل ٹھیک، فروا فرحان بالکل ٹھیک، محمد صابر جی بالکل ٹھیک۔ آپ نے برکتیں بھیجی، حمود احمد بالکل ٹھیک۔ دیکھیے کما نہیں ہے نا، کما ہوتا پھر ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے بھیجی برکت، آپ نے برکتیں بھیجی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور کیا کرنا چاہیے؟ ایک سے زائد جواب۔ جی فریدہ امجد بالکل ٹھیک۔ مسز ندیم بالکل ٹھیک۔ دیکھیں نا، جی مریم فاطمہ، حمود احمد، نمرہ سلطان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی فروا فرحان رکھنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی پھیلانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ جی محمد صابر بالکل ٹھیک۔ درود کے آخر میں اللہ کی صفت مجید یہ بتاتی ہے کہ ABCD میں سے جی مسز ندیم بالکل ٹھیک، فریدہ امجد، حمود احمد، محمد صابر۔ جو لوگ بی لکھ رہے ہیں نا، وہ قابل تعریف ہے، آخر میں تو ہے لیکن وہ حمید جو ہے نا اللہ کی صفت، وہ بتاتی ہے کہ وہ قابل تعریف ہے، مجید وہ بتاتی ہے
مناہل بالکل ٹھیک، وہ عظمت والا ہے اس لیے زبردست اجر دے سکتا ہے۔ پروا فرحان جی بالکل ٹھیک۔ اب درود کے بعد ایک دعا جو ہمارے ہاں عام طور پہ برے صغیر پاک و ہند میں زیادہ پڑھی جاتی ہے، اضافی طور پہ ہم اس کو بھی سیکھ لیتے ہیں۔ ربی اجعلنی، ربی اے میرے رب، اجعلنی بنا دے مجھے۔ ابھی صرف آپ یاد کر لیں اجعلنی بنا دے مجھے، انشاءاللہ اسی کورس میں ہم سیکھ لیں گے کہ یہ کیسے بنا ہے۔ اجعلنی، اجعل بنا دے، نی مجھے، مقیم قائم کرنے والا، الصلاۃ نماز، ومن اور سے، ذریاتی ذریت کہتے ہیں اولاد کو، اور میری اولاد سے، ذریاتی میری اولاد، وہ یہ والا جو آتا ہے نا اس میں، ربنا اے ہمارے رب، وتقبل اور قبول کر، دعا میری دعا، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی، اس کے تین ٹکڑے، اغفر لی، یہ تین ٹکڑے ہوں گے، اغفر بخش دے، لی ہم نے وہ پڑھا تھا نا بخش دے مجھے، لیے تو اس میں لی کا مطلب لیے، لیکن یہاں پہ اردو میں حرف جر نہیں ہے اس کا، بخش دے مجھے، لیکن اگر آپ نے اس کے ٹکڑے کرنے ہوں گے تو آپ تین ٹکڑے ہی کریں گے، اغفر لام زر لی اور یہ، بخش دے مجھے، والی والدیا اور میرے والدین کو، یہاں بھی لی جو ہے وہ لیے کے لیے، لیکن ہم نے پھر میرے والدین کو، والد کہتے ہیں میرے والدین کو، وللمؤمنین، وا اور لی لیے، مؤمنین اور مؤمنین کو، یوم جس دن، یقوم قائم ہوگا، الحساب حساب، یہ اضافی طور پہ ہے لیکن اس کو بھی آپ تھوڑا سا سمجھ لیں، اس لیے یہ آپ کو یہاں پر سکھائی گئی ہے۔ یہاں پہ ہم 30 سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں اور پھر ہم پڑھیں گے گرامر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 9B یعنی گرامر، قواعد یعنی گرامر میں ہم آج ایک نئی چیز پڑھیں گے، فعل ماضی، جس میں ہم تین افعال فعل، فاتح اور جعل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ، یہ آپ لوگوں میں سے کوئی ہینڈ ریز کر کے یہ کروائے، کون کروائے گا؟ جی نمرہ سلطان آپ کروائیں۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیں، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ جزاک اللہ سسٹر۔ الفاظ یعنی کلمے کی تین قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کسی کا نام یا صفت، اس کی نشانیاں ہم نے پڑھی، الف لام، دو پیش، دو زبر، دو زیر، واو نون یا نون یا الف تا۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اور حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے۔ اسم اور فعل ہم پڑھ چکے ہیں، آج سے ہم فعل کا آغاز کریں گے، اور مجھے پورا یقین ہے اس میں آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے، کیونکہ یہ واقعی مزے کی چیز ہے۔ سب سے پہلے تھوڑی سی ہم پچھلے اس بات کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ انتا و ربو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انتا و ربو کا، انتا و ربو کا، جی چیٹ باکس میں لکھیے۔ جی فریدہ امجد، حمود احمد، جی بالکل ٹھیک۔ نصرت، فروا فرحان، مناہل، جی بالکل ٹھیک۔ مسز ندیم، مریم فاطمہ،
تم اور تمہارا رب، انتا تم و ربو کا اور تمہارا رب، لی والا کا، لی والا کا، لی والا کا، جی فریدہ امجد بالکل ٹھیک، حمود احمد، مسز ندیم، مناہل، مریم فاطمہ، ندیم شاہد، پروا فرحان، بالکل ٹھیک، میرے لیے اور تمہارے لیے۔ آج کا سبق، آج کے سبق میں ہم فعل پڑھیں گے، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ فعل یعنی جس کو انگلش میں ورب بھی کہتے ہیں، عربی میں اکثر فعل جو ہے وہ 3 حروف تہجی سے مل کر بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف تہجی کیا ہوتا ہے؟ الف با تا سا وغیرہ، اور زیادہ تر افعال جو ہیں وہ 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں، اس سے زیادہ بھی بنتے ہیں لیکن زیادہ افعال جو ہیں وہ 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں۔ جیسے فا عین لام، فا تا ہا، نون صاد را، ضاد را، با۔ فعل کی 3 قسمیں ہیں، عربی میں بھی 3، اردو میں بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں، انگلش میں بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اور عربی میں بھی 3، بس تھوڑا سا فرق ہے۔ اس میں فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا، یعنی مکمل ہو چکا، کنفرم ہے کہ وہ ہو چکا ہے۔ فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، امپرفیکٹ ٹینس، یعنی مستقبل اور حال دونوں فعل مضارع میں آتے ہیں۔ عربی میں، انگلش میں اور اردو میں فعل ماضی حال اور مستقبل ہوتا ہے، لیکن عربی میں فعل ماضی اور مضارع، مضارع میں حال اور مستقبل دونوں آگے، اور فعل امر جو ہے حکم دینا یا گزارش کرنا، امپیریٹو ٹینس۔ تو سب سے پہلے ہم فعل ماضی سیکھیں گے، اس میں ہم کریں گے آپ کی اور میری بات، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ ہم نے پہلے آپ کا اور میرا کہنے کے لیے الفاظ استعمال کیے تھے، کا یہ کم اور نہ، اس میں، اور ہم جو تھا وہ ہمارا جو تھا غائب کے لیے تھا، وہ کے لیے تھا۔ فعل ماضی میں ہم آپ اور میں کے لیے تا اور تم استعمال کریں گے، تا اور تو استعمال کریں گے، اور آپ سب کے لیے تم، اور نہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ اور ہوں اور ہم کیسے استعمال کریں گے وہ آپ کو ابھی انشاءاللہ پتا چل جائے گا۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلا جو فعل ہم نے اس میں پڑھا ہے وہ ہے، پڑھنا ہے فعلا، فا عین لام، ٹھیک ہے۔ جب ہم کوئی بھی فعل لیتے ہیں، اس کا جو پہلا صیغہ، کوئی بھی لفظ وہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا مطلب ہے، فلاں فعل ہے، تو اس کا جو سب سے پہلا لفظ ہوتا ہے نا، جس پہ وہ سارا فعل بیس کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ غائب والا صیغہ ہوتا ہے، واحد غائب والا۔ جیسے فعلا، یہ فعلا کا ٹیبل ہے، یہ پورے کا پورا ٹیبل ہم پڑھیں گے ماضی، مضارع اور امر کے لیے، لیکن فعلا کا ٹیبل ہے، تو فعلا جو خود ہے وہ کیا ہے؟ وہ ماضی ہے، اور ماضی کون سا ہے؟ غائب، واحد۔ فعلا، اس نے کیا، ہم رائٹ سائڈ پہ اپنے شولڈر سے تھوڑا سا نیچے اشارہ کریں گے ایک انگلی سے، فعلا، اس نے کیا، یہ واحد غائب مذکر ہے، یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوا ہے کہ ہم ایک انگلی سے رائٹ سائڈ پہ اشارہ کریں گے تو وہ غائب مذکر واحد کے لیے ہوگا۔ تو فعلا، اس نے کیا، اس مرد نے کیا، ہم یہاں پہ صرف اس نے کیا کہیں گے، آگے جا کے ہمیں، کیونکہ ابھی ہم مؤنث کا صیغہ نہیں پڑھ رہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ جب ہم رائٹ سائڈ پہ اشارہ کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ مرد کے لیے ہے، مذکر کے لیے۔ فعلا، اس نے کیا۔ اب اس کی جمع بنانے کے لیے کیا کیا؟ اس کے آگے واو اور الف کا اضافہ کر دیا۔ اور عربی میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر کسی بھی لفظ کے آخر میں واو اور الف اس طرح سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عربی میں کہیں پر بھی اگر آخر میں واو اور الف آ رہا ہے کسی بھی اس میں، تو وہ جمع ہے۔ تو فعلا، اس نے کیا، فعلو، ان سب نے کیا، فعلا، اس نے کیا، فعلو، ان سب نے کیا۔ اب یہ تو بات ہو گئی غائب کی، سیدھا سیدھا پہلا فعل ہم نے لیا فعلا، ہم نے کہا پہلا جو لفظ ہے وہ فعلا ہی ہے، اور وہ واحد غائب کے لیے۔ دوسرا، اس کی جمع بنائی واو الف لگا کے، فعلو، ان سب نے کیا۔ اب بات ہو رہی ہے آپ کی، سامنے والے کی، ہم نے سامنے والے کے لیے کیا
ضمائر متصلہ میں کیا استعمال کیا تھا؟ کا، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ فا عین لام وہی رہا اور اس کے آگے تا لگ گیا، کا کی جگہ پہ کیا لگ گیا؟ تا. فعلا، سوری، فعلا، فعلو، فعلتا. فا عین لام وہی رہا، لام ساکن ہو گیا اور اس کے آگے کیا لگ گیا؟ تا. فعلتا. اور وہی اشارہ جب ہم نے اپنی طرف کیا تو تا پر پیش آ گیا، وہی کوئی چینج نہیں آئی، صرف تا کے اوپر پیش آیا. اسی لیے میں آپ لوگوں کو بار بار بتاتی ہوں کہ عربی میں صرف ایک زیر زبر پیش یا ایون جزم اور تشدید کی حرکت سے بھی پورے کا پورا مفہوم جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب زبر ہے، سیم الفاظ ہیں، زبر ہے تو آپ کے لیے، پیش ہے تو اپنے لیے. فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا. جمع میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ تا واحد آپ کے لیے اور جمع کے لیے ہم نے تم. فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتم. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اشارہ نہ تو زیادہ اوپر جانا چاہیے نہ زیادہ نیچے، یہ اس جگہ پہ ہونا چاہیے. یہ دیکھیں شولڈر سے تھوڑا سا نیچے. اس کی بھی ایک ریزن ہے جو ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہاں پہ کیوں اوپر کیوں نہیں جا سکتا یا نیچے کیوں نہیں جا سکتا. یہ یہاں پہ سائڈ پہ، بالکل سائڈ پہ. فعلتا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. یہ تو وہی ہے جو ہم نے پہلے ضمائر متصلہ میں بھی پڑھا کہ آخر میں نہ لگانے سے ہم سب کے لیے ہو گیا. تو ٹیبل کیا بنا؟ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جی ہینڈ ریز کریں اور کروائیں سب باری باری. جی مسز ندیم سب سے پہلے آپ کروائیں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ سسٹر. جی فریدہ امجد. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جی جزاک اللہ سسٹر. مریم فاطمہ. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ سسٹر. جی ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک. جی اب یہ دیکھیں عربی بول چال جیسے ہم نے پہلے بھی کیا. حل فعلا کیا اس نے کیا؟ نعم فعلا جی ہاں اس نے کیا. حل فعلو کیا ان سب نے کیا؟ نعم فعلو جی ہاں ان سب نے کیا. حل فعلتا کیا آپ نے کیا؟ نعم فعلتو جی ہاں میں نے کیا. یہ بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے پہلے کیا کہ جب آپ سے سوال ہوگا تو جواب آپ اپنی طرف کر دیں گے. حل فعلتم کیا آپ سب نے کیا؟ نعم فعلنا جی ہاں ہم سب نے کیا. جی نمرہ سلطان آپ کوشچن کریں اور فریدہ امجد آپ آنسر کریں. هل فعل، نعم فعلا، هل فعلوا، نعم فعلو، هل فعلت، نعم فعلتو، هل فعلتم. نعم فعلنا. جزاک جزاک اللہ. اللہ سسٹرس. جی اب یہ دوبارہ سے آپ کے سامنے پورا ٹیبل آ گیا. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اچھا ایک بات آپ یہ بتائیں کہ جب ایک جہاز اڑتا ہے، جب اڑ جاتا ہے تو پیچھے سے کیا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ اس کی ٹیل نظر آ رہی ہوتی ہے جب وہ اڑ چکا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے یہ چیز آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ ماضی میں کیونکہ کام ہو چکا ہے، جہاز اڑ چکا ہے، جا چکا ہے، تو اس میں جو تبدیلی ہے وہ ٹیل اینڈ پہ آ رہی ہے، شروع میں نہیں آ رہی. یعنی فعلا وہی رہا ہے، اس کے آگے جو اس کے اینڈ پہ الفاظ چینج ہوتے رہے تو ہمارے پاس پورا ماضی کا ٹیبل بن گیا، تمام سیکھے آ گئے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو یاد رکھنے میں یہ جہاز کی اگزامپل آسانی دے گی کہ ماضی کا میں ہمیشہ تبدیلی ٹیل اینڈ پہ آتی، یعنی اینڈ والی سائڈ پہ آتی، شروع میں نہیں آتی. اب فعلا کی جمع چیٹ باکس میں لکھیے. اے بی سی ڈی میں سے کیا ہے فعلا؟
جی فریدہ امجد بالکل ٹھیک. مسز ندیم، طیبہ، نمرہ سلطان جی بالکل ٹھیک. مریم فاطمہ جی ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک. اب ہمارا جو پہلا سیٹ ہے نا افعال کا، وہ اسی طرح کے الفاظ پہ فعلا اس نے کیا، فاتحہ اس نے کھولا، جعلا اس نے بنایا. یہ ہم تین افعال جو ہے یہ پہلا سیٹ ہے ہمارا. ٹھیک ہے. اب جعلا اس نے بنایا، جعلی نوٹ جال سازی یہ اسی سے نکلا جال سازی. اس نے بنایا، جعلا کو آپ جال سازی سے یاد رکھ سکتے ہیں، اس نے بنایا. اب فعلا اور جعلا کے ٹیبل میں صرف ایک فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہوتا ہے؟ کہ فا کی جگہ پہ جا جیم زبر جا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. فعلا اس نے کیا، جعلا اس نے بنایا. اب ایک چھوٹا سا چیلنج ہے آپ کے سامنے. فعلا کا ٹیبل ہے، اسی پیٹرن پہ آپ نے جعلا کا ٹیبل بنانا ہے. اس ٹیبل کو دیکھتے ہوئے کون کروانا چاہے گا؟ جی جی میڈم میں کراؤں. جی جی آپ کروائیں، ضرور کروائیں. فعلا کے پیٹرن پہ ہم نے جعلا کا کرنا ہے. جی جی بالکل. جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. جزاک اللہ بردر، بالکل ٹھیک ماشاء اللہ سے. یہ چھوٹا سا چیلنج اس لیے ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ سمجھ آ رہی ہے نہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں اگر غلط بھی ہو جائے، کیونکہ یہ آپ کے لیے تو ڈیفینیٹلی نئی چیز ہے نا. بالکل آج جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ دیکھیں وہی ٹیبل آ گیا بالکل سیم ٹو سیم. صرف جہاں جہاں فا تھا وہاں پہ کیا آ گیا؟ جا. اب یہاں پہ ہم پراپرلی اس ٹیبل کو ریوائز کر لیتے ہیں. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جی مسز ندیم آپ کروائیں گے والا ٹیبل. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جزاک اللہ. جی اور کون کروائے گا؟ باقی لوگ بھی ہینڈ ریز کیا کریں. جی نمرہ سلطان آپ کروائیں. جعلا اس نے بنایا، جعلو اس ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی فریدہ امجد آپ بھی کروائے. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جزاک اللہ سسٹر. جی اب ہم بڑھتے ہیں عربی بول چال کی طرف. بالکل اسی طرح سے حل جعلا کیا اس نے بنایا؟ نام جعلا جی ہاں اس نے بنایا. حل جعلو کیا ان سب نے بنایا؟ نام جعلو جی ہاں ان سب نے بنایا. حل جعلتا کیا آپ نے بنایا؟ نام جعلتو جی ہاں میں نے بنایا. حل جعلتم کیا آپ سب نے بنایا؟ نام جعلنا ہم سب نے بنایا. کون کروائے گا عربی بول چال؟ ہینڈ ریز کرے. جی میڈم میں کراؤں. جی چلے میں کوشچن کرتی ہوں آپ آنسر کیجئے. ٹھیک ہے. حل جی جعلا، نعم جعل، حل جعلو، نعم جعلوا، حل جعلتا، نعم جعلت، حل جعلتم. نعم جعلنا. جزاک اللہ بردر. جی اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب ہم غائب کی بات کریں گے تو آنسر وہی رہے گا، لیکن جب ہم سامنے والے سے مخاطب ہوں گے تو وہ اپنی طرف اشارہ کر کے ہمیں جواب دے گا. جعلا کا معنی بتائیے، چیٹ باکس میں لکھیے. جی بنت قدیر، مسز ندیم، فریدہ امجد، مریم فاطمہ جی بالکل ٹھیک. ندیم شاہد. اس نے بنایا. جعلنا کا مطلب، جعلنا
जी फरीदा अमजद, मिसेस नदीम, बिनते कदीर, जी बिल्कुल ठीक। मसूद अहमद, मरियम फातिमा, बिल्कुल ठीक। हमने बनाया। वा जाआलू, वा जाआलू, इसका तर्जुमा कीजिए। जी फरीदा अमजद, मिसेस नदीम, मरियम फातिमा, जी बिल्कुल ठीक। और उन सब ने बनाया। नुसरत बिल्कुल ठीक। और क्या? मैं 4 नहीं डाल दिया। हल जाअलता, इसका जवाब बताएं क्या है। नहीं नहीं। जी फरीदा अमजद बिल्कुल ठीक। बिनते कदीर, मिसेस नदीम, निमरा सुल्तान, आप दोबारा से गौर करें। नुसरत, मरियम फातिमा, हल जालता, नाअम जाअलतु। अब ये अगला टेबल आप लोगों का होमवर्क है, इसको आपने खूब प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह ताला कल हम इसको जो रिवीजन क्लास होगी उसमें दोहराएंगे भी। फाताहा उसने खोला, फाताहू उन सब ने खोला, फताहता आपने खोला, फताहतु मैंने खोला, फताहतुम आप सबने खोला, फताहना हम सब ने खोला। फाताहा फाताहू, फताहता फताहतु, फताहतुम फताहना। फताहा उसने खोला, फाताहू उन सब ने खोला, फताहता आपने खोला, फताहतु मैंने खोला, फताहतुम आप सबने खोला, फताहना हम सब ने खोला। जी। अब आज का नुक्ता तालीम, आज का नुक्ता तालीम हमारे होमवर्क के हवाले से है। पहला होमवर्क हमने देखा था मुसहफ से तिलावत। दूसरा होमवर्क हमारा क्या है, अपने हाफजे से तिलावत। हजरत अब्दुल्ला बिन बसर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस्लाम के अहकाम तो मेरे लिए बहुत हैं, बस आप मुझे ऐसी बात बताएं जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे, यानी हमेशा अल्लाह का जिक्र तेरी जुबान से अदा होता रहे। अगर आप कुरान मजीद बा आवाज पढ़ेंगे, या कम से कम धीमी आवाज में, इतनी आवाज में कि आपके अपने कानों तक आपकी आवाज जरूर आए, तो आप वसवसों से दूर रहेंगे। वरना वसवसे आपको जिक्र से दूर कर देंगे और जिक्र करना भुला देंगे। इसलिए कोशिश करें कि जब आप कुरान मजीद पढ़ें, चाहे देखकर पढ़ें चाहे अपने हाफजे से पढ़ें, तो थोड़ी सी आवाज के साथ, कम से कम इतनी आवाज जरूर हो कि आपके अपने कानों तक आपकी आवाज आए। आप तसव्वुर कीजिए कि आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं और दिल में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो आपके पास से एक नई कार गुजरती है, बहुत खूबसूरत सी, और आपका ज़हन भटक जाता है, आपका ध्यान उस कार की तरफ हो जाता है, और क्या होता है कि शैतान आपको जिक्र से दूर कर देता है। लेकिन अगर आप आवाज वाली तिलावत या जिक्र कर रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए तो हो सकता है कि दिमाग कहीं और चला जाए, मगर ये आवाज वाली ये तिलावत या जिक्र आपको फिर से वापस लेकर आएगा जिक्र और तिलावत की तरफ। एक बात हमेशा याद रखिए, हमारा दिमाग कभी नहीं रुकता, ना ही हमारी कभी जुबान थकती है। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है कि आज मैंने बहुत ज्यादा बातें की और मेरी जुबान में दर्द हो रहा है? कानों में तो दर्द हम कह देते हैं, बहुत सारी बातें सुनी है तो कानों में दर्द, लेकिन जुबान का दर्द आज तक हमने नहीं सुना कि बहुत ज्यादा बातें की तो जुबान थक गई और उसमें दर्द हो रही है। इसलिए दूसरा होमवर्क, मेमोरी यानी हाफजे से कम 5 मिनट की तिलावत। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बैठकर करें, चलते फिरते या घर के कामों के दौरान। और मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि मैं जब कोई काम कर रही हूँ, खासतौर पे किचन में, तो कोई जो दुआएं वगैरह जो अज़कार होते हैं वो मैं खासतौर पे सुबह वाले अज़कार, जब आगे सर्दियों में टाइम कम होता है, वही नाश्ते का टाइम होता है बच्चों के, तो उस टाइम में कोशिश करती हूँ कि वो मैं पढ़ती रहूं। लेकिन ये मेरा अपना तजर्बा भी है कि जब मैं दिल में पढ़ रही होती हूँ, तो थोड़ी देर के बाद, हालांकि वहां पे कोई मेरे डिस्टर्बेंस नहीं होती, मैं अकेली किचन में काम कर रही थी, लेकिन ध्यान काम की तरफ जाता है,
اور وہ میں وہیں پہ رک جاتی ہوں، پھر جیسے یاد آتا ہے میں دوبارہ سے شروع کرتی ہوں. لیکن اگر میں وہ آواز کے ساتھ پڑھ رہی ہوں تو پھر وہ میری کنٹینیوٹی جو ہے چلتی ہے. اگر 1 سیکنڈ کے لیے 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ کے لیے رک بھی جاؤں تو پھر دوبارہ سے شروع کر لیتی ہوں فوراً. تو یہ چیز آپ خود بھی آزما کے دیکھ لیں کہ جب آپ آواز کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کی جو تلاوت ہے یا جو ذکر ہے اس میں باقاعدگی زیادہ ہوگی، اس میں تسلسل زیادہ ہوگا. الحمدللہ. یاد رکھیے آج کے سبق کے اختتام پر ہم نے 102 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن میں 27,926 بار ہیں. آپ لوگوں نے یقیناً ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے جو الفاظ ہیں جو ہم اس سبق میں سیکھتے ہیں ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. یعنی جو ہم نے شروع میں اگر ہم نے 10 الفاظ سیکھے تھے تو وہ قرآن مجید میں آنے والے 1,000 الفاظ کو یا اس سے بھی زیادہ الفاظ کو ظاہر کر رہا تھا. لیکن اب جو ہے وہ کم الفاظ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے الفاظ آپ سیکھ چکے ہیں، وہ اب آپ کو ان الفاظ میں آگے جو آپ کو آتے ہیں. اب آپ نے جو نئے سیکھ رہے ہیں ظاہر ہے جیسے جیسے سیکھتے جا رہے ہیں نئے آنے والے الفاظ جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے اختتام تک 50% الفاظ یعنی 41,111 الفاظ ہم سیکھ چکے ہوں گے. 7 ہوم ورک نہیں بھولیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے اور 5 منٹ حافظے سے. اب دن دونوں کی اہمیت ہم نے دیکھ بھی لی ہے نقطہ تعلیم میں. 2 پڑھنے کے، کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے. اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا. اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا. ایسے ساتھی بنائیں جو اس کورس سے ریلیٹڈ ہو. اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. الحمدللہ آپ منتخب ہیں. اللہ نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما اور قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. الفاظ معنی کی شیٹ اسے اپنے فریج، دروازے یا ڈیسک ٹاپ پر پیسٹ کر لیں اور بار بار دہراتے رہیں. ٹیچر بنیے. آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے. اور ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ. آج بھی جنہوں نے ریویژن کرائی ہے وہ میرے پچھلے بیچ کی ماشاءاللہ سے پوزیشن ہولڈر تھی. اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ میں نے ان کو 8:25 پہ کال کیا کہ آپ آج ریویژن کروا دیں، اور الحمدللہ انہوں نے بہت اچھی ریویژن کروائی ہے. تو اس لیے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سکھانا مشکل نہیں ہے، صرف سکھانے کے لیے جذبہ ہونا چاہیے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.